बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो के शुरू में ही बता दें कि आज की ये वीडियो चौंका देने वाली है और आपको इसमें बहुत सी नई मालूमात और तस्वीर का दूसरा रुख देखने को मिलेगा। आइए तो बात करते हैं खलीफा यजीद बिन मुआविया के दौर में होने वाले वाक़े हर्रा पर। अरबाब तारीख लिखते हैं कि 63 हिजरी में अहले मदीना ने उस्मान बिन मोहम्मद बिन अबी सुफियान वाली मदीना को, जो बनु उमय्या की तरफ से मदीना पर मुकर्रर थे, उज़्वे मुअत्तल बना दिया और अब्दुल्ला बिन हंज़ला के हाथ पर बैत कर ली। बनु उमय्या के अफराद को, जो मदीना में मौजूद थे, हर तरफ से घेर लिया। ये मरवान के घर में महसूर हो गए। उनकी तादाद हालांकि 1000 थी, लेकिन अहले मदीना के जमे गफीर के सामने ये 1000 की जमीयत बेहकीकत थी। यजीद को खबर पहुंचाई गई। उसने अहले मदीना के तर्ज अमल पर अफसोस किया और हसरत से कहा, मैंने अपनी तबीयत में जिस तरह हुकूमत करने का फैसला किया था, मदीना के लोगों ने अपने तर्ज अमल से उसको बदल दिया। बस मैंने भी 4 सफ़ा 44। फिर मुस्लिम बिन उक़बा को हुक्म दिया कि फौज लेके मदीना पहुंचे और बनु उमय्या को अहले मदीना के शदाइद से निजात दिलाएं। लेकिन उसके साथ ही उसकी भी ताकीद कर दी कि उन्हें 3 मरतबा सुलह और अतात की दावत देना। अगर वो मान जाए तो बेहतर है, वरना फिर जंग करना। और फिर कहा, जब 3 दिन गुजर जाएं तो जंग रोक देना। अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब का ख्याल रखना और उनकी ईज़ा रसानी से बाज रहना। उनसे अच्छी तरह पेश आना, क्योंकि वो उस मामले में लोगों के साथ शरीक नहीं है। उनका खत मेरे पास आ गया है। मुस्लिम बिन उक़बा फौज लेकर मदीना रवाना हुए। उस वक्त अहले मदीना का जो रवैया बनु उमय्या के महसूरीन के साथ था, उसको मौरिक़ इब्न असीर इस तरह से लिखते हैं। जब अहले मदीना को मुस्लिम बिन उक़बा के आने का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने बनु उमय्या पर अपना मुहासरा और सख्त कर दिया और महसूरीन से कहा कि अल्लाह की कसम, हम तुमसे बाज ना रहेंगे, यहाँ तक कि तुमको जलील कर दें, तुम्हारी शान और शौकत खाक में मिला दें और तुम्हारी गर्दनें उड़ा दें। हाँ, अगर तुम हमसे बाहलफ वादा करो कि हमारी दुश्मनी ना करोगे, हमारे ममालिक महरूसा पर हमलावर ना होगे और हमसे मुकातला ना करोगे, तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। मुस्लिम बिन उक़बा मदीना पहुंचे तो अहले मदीना को मुखातिब करके कहा, अमीरुल मोमिनीन आप लोगों को शरीफ समझते हैं और मैं भी आप लोगों का खून बहाना बुरा समझता हूँ, लिहाजा मैं 3 दिन की मोहलत देता हूँ। बस जो अपने तर्ज अमल से बाहर आ जाएगा और राह हक़ अख्तियार करेगा, मैं उससे उसको कबूल करूँगा और वापस चला जाऊँगा। दोस्तों, जब 3 दिन गुजर गए तो मुस्लिम बिन उक़बा ने एक दफ़ा फिर सुलहजही का मौका निकाला और क़बल इसके कि मदीना पर हमला करे, अहले मदीना से पूछा, ए अहले मदीना, क्या फैसला किया, क्या करोगे, जंग या सुलह? अहले मदीना ने जवाब दिया, हम जंग करेंगे। मुस्लिम बिन उक़बा ने फिर कहा, ऐसा ना करो, बल्कि अतात कबूल कर लो। अहले मदीना अपनी जिद पर कायम रहे। फिर आखिर जंग शुरू हुई और 3 दिन तक मार्का होता रहा। अब हालात आपके सामने, इसी को वाक़या हर्रा कहा जाता है। आप हज़रात ही फैसला करें कि क्या इन वाक़यात के पेश नज़र बिल्कुलिया बनी उमय्या को ही कसूरवार ठहराकर उनके लिए, जिनमें बहुत से ताबई और बास सहाबी भी थे, खैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कहाँ तक मुनासिब है? गाली रावियों ने नमक मिर्च लगाकर वाक़े हर्रा को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और ऐसी ऐसी बातें और इत्तहामात खड़े कि जिनका वक़ू हकीकत की दुनिया में माहौल और नामुमकिन है। जिस तरह वाक़े करबला को बहुत से लोगों ने फसाना बना दिया, ठीक उसी तरह से वाक़े हर्रा में भी इन लोगों ने झूठ और बातिल बातों का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल कर दिया, जिसमें 3 दिन तक मदीने का मुभावना, 1000 औरतों की असमत दरी वगैरह जैसे बेबुनियाद वाक़यात शामिल हैं। वाक़े हर्रा से मुताल्लिक़ लश्कर कशी की कार्रवाई में जो झूठी बातें शामिल की गई हैं और जिसे बाज़ अहले इल्म ने बग़ैर तहक़ीक़ के नकल कर दिया है, उन्हीं में से एक मकरू गलत बयानी ये भी है कि इस्लामी हुकूमत की फ़ौज ने मदीने में कार्रवाई के दौरान वहाँ की औरतों के साथ बदकारी की। दोस्तों, ये बात सरासर किस्ब बयानी और बुहतान पर मबनी है। इस सिलसिले में एक रिवायत तो वो बयान की जाती है जिसको अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने हिशाम बिन हस्सान की सनद से रिवायत किया है कि हर्रा के बाद हज़ारों औरतों ने बग़ैर शौहर के बच्चे जने, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि रिवायत सख्त बातिल है, क्योंकि हिशाम बिन हस्सान की वफ़ात 148 हिजरी की है और उसने हर्रा का मौका नहीं पाया। सो उसने ये वाक़या किससे सुना, उसकी कोई सराहत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से रिवायत नाकाबिल एतबार और लायक़ रद्द ठहरती है। इसी तरह इमाम बहक़ी ने मुगीरा बिन मक़सम अज़दबी के हवाले से दलाइल नबवा में
ایک روایت نقل کی ہے کہ مغیرہ بن مخزوم کا گمان ہے کہ مسلم بن عقبہ نے مدینے میں ہزاروں خواتین کی عصمت دری کی۔ تو دوستو اس سلسلے میں سب سے اول تو یہ حرض ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے طبقات المدلسین میں مغیرہ بن مخزوم کو تیسرے طبقے میں رکھا ہے، جن کی روایات بغیر سمع کی صراحت کے قابل قبول نہیں، اور اس روایت میں سمع کی صراحت تو دور کی بات، مغیرہ نے یہ روایت کسی سے سنی تک نہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ نہ انہوں نے نقل کیا کہ وہ یہ روایت کس سے سن رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مغیرہ کی وفات 136 ہجری کی ہے، سو ان کو خود تو واقع حرہ کا دور نہیں ملا، اور کس نے انہیں 1000 عورتوں کی عصمت دری کی کہانی سنائی، اس بابت وہ خود خاموش ہے۔ سو یہ روایت بھی اصول حدیث و تاریخ کے تحت سخت مجروح قرار پاتی ہے۔ دوستو اسی مضمون کی ایک روایت علامہ ابن حجر اسقلانی نے مصعب بن عبداللہ الزبیری کی روایت سے الاصابہ کی جلد 5 صفحہ 26 میں نقل کی ہے، لیکن اس روایت کے مردود ہونے کو یہ بات کافی ہے کہ مصعب بن عبداللہ الزبیری کی وفات 236 ہجری کی ہے، جبکہ حرہ 63 ہجری میں پیش آیا، سو ان کو حرہ کا زمانہ ملا ہی نہیں، لہذا بے سند ہونے کے سبب یہ روایت بھی باطل ٹھہرتی ہے۔ المختصر واقع حرہ کے موقع پر شامی لشکر کی طرف سے ہزاروں خواتین کی عصمت دری کی کہانی انتہائی لغو اور غیر ثابت ہے، جس کا روایتاً غلط ہونا تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جبکہ درایتاً یعنی عقلی طور پہ بھی بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے دوستو، حکومت قائمہ کی اطاعت سے انکار کرنے والے خلیل گروہ کی سرکوبی کو اگر جنگ کہا جا سکتا ہے تو چلیے اہل مدینہ کے باغیوں کے خلاف یزید کا اقدام جنگ ہی صحیح، لیکن یہ کوئی نئی جنگ تو نہ تھی جس کو خیر القرون کے مسلمانوں نے پہلی دفعہ لڑا ہو۔ اس سے آگے پیچھے مسلمانوں نے کئی جنگیں لڑی، کفار کے خلاف ان کے دیار و امصار میں جا کر جہاد تک کیا، لیکن ایسی قتل و غارت کری اور شہر کو مباح کرنے کی داستانیں جیسے کہ واقع حرہ کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں کبھی کفار کے خلاف جنگوں میں سنائی دی گئی ہیں؟ نہیں نا، یہ وہی زمانہ تھا جب کچھ ہی دن ہوئے اسلام کے لشکر کافروں کی مملکتوں میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، لیکن مفتوح قوموں کی حسیناؤں اور پری جمالوں کی طرف آنکھ اٹھا کر تک نہ دیکھتے تھے، نہ ان کے شہروں کو مباح الدم قرار دیا، اور وہاں فاتحانہ داخل ہونے کے باوجود لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہ حاصل ہو سکی، اور نہ ہی کسی کے ضمیر نے ایسا کرنا گوارا کیا۔ تو پھر یہ کیسے قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ اسی زمانے میں صحابہ اور تابعین کی سرکردگی میں مستخلفین یعنی باغیوں کے خلاف تعدیبی کارروائی کرنے والے مسلمان مجاہدین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اچانک ایسے بے حیا، بدکار اور سفاک ہو گئے کہ دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوٹ کھسوٹ، قتل عام اور بقول باز پاک بیبیوں کی عصمتوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیں۔ حد ہوتی ہے ناسمجھی اور تعصب کی بھی۔ اللہ دروغ بافوں کو سمجھے، بڑی ہی ناپاک اور گھنونی داستان ہے جو انہوں نے اہل بیت کی خالی عقیدت میں بنو امیہ کو ذلیل و رسوا کرنے کی خاطر گھڑی، اور اس بات کا خیال بھی نہ کیا کہ بنو امیہ اور یزید کو ظالم ثابت کرنے کے چکر میں اسلام کی بے مثال عسکری تاریخ کا دامن اس افسانہ ترادی کے ہاتھوں کیسے داغدار ہوا جاتا ہے۔ یہ گھناؤنا الزام لگانے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ پر لشکر کشی کرنے والی فوج میں بیشتر حضرات صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصف تھے، اور باقی کی اکثریت جلیل القدر تابعین پر مشتمل تھی۔ بقول مورخ المسعودی التنبیہ الاشراف کے صفحہ 304 میں لکھتے ہیں کہ یزید نے مسلم بن عقبہ المری کو 4000 فوج لشکر لے کر بھیجا۔ ان مسلم بن عقبہ کو بعض اہل علم نے صحابی بتایا ہے، جبکہ ان کے زیر کمان جو دوسرے افسران 1000 کے دستوں کی قیادت کر رہے تھے، ان میں سے سیدنا عبداللہ بن سعدہ الفزاری جو کہ مجاہدین دمشق کے کماندار تھے کی بابت ابن حجر نے صحابیت کا امکان ظاہر کیا ہے، جبکہ دوسری 1000 پر متعین کماندار سیدنا حسین بن نمیر السکونی کو ابن عساکر، امام قرطبی اور ابو علی مسکوی نے صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی کتابت کرنے والا بتایا ہے، جس کی بابت ابن حجر اسقلانی نے بھی الاصابہ کی جلد اول میں حسین بن نمیر کے ترجمے میں نشاندہی کی ہے۔ اسی طرح تیسری 1000 پر متعین سیدنا عبداللہ بن عصام الاشعری جو کہ اہل اردن کے کماندار تھے، ان کا ذکر ابن حجر نے الاصابہ میں صحابہ کے ذیل میں کیا ہے۔ اب دوستو آپ خود بتائیے کہ جس فوج میں 4 کماندار یعنی کمانڈر سپہ سالار شرف صحابیت سے متصف ہوں، ان کی بابت یہ قیاس کرنا کہ انہوں نے اپنی فوج کو مدینہ میں لوٹ کھسوٹ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، جس کے تحت افواج شام نے 3 دن تک مدینہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا، کیا شرف صحابیت سے بے اتنائی اور سبائی پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کا شاخسانہ ہی نہیں ہے؟
دیکھیں دوستوں، یہ بات نہایت قابل تعجب ہے کہ اہل مدینہ کی بغاوت کو فروغ کرنے کے ذیل میں مدینہ پر فوج کشی کرنے کو یزید کا انتہائی اقدام بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے فوجداری قانون کے تحت کسی بھی ایسی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا جس پر امت کی اکثریت مجتمع ہو چکی ہو اور اس حکومت کا نظم و نسق پچھلے 3 سالوں سے روا دوا ہو، قابل تردید جرم ہے، اور اس باغی گروہ کے خلاف فوج کشی کرنا حکومت کا حق۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب جمل و صفین کو باغی سمجھ کر ان کے خلاف فوج کشی کی۔ اگر کسی کو اس بابت تفاصیل مطلوب ہو تو اسلام کے فوجداری قانون پر لکھی کوئی بھی کتاب مطالعہ کر سکتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو کچھ احادیث بھی سنا دیں کہ سیدنا عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور پر ہم سے بیعت لی ان میں امیر کی بات سننا، اس کی اطاعت کرنا بھی شامل تھا، اگرچہ وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، اس پر عمل مشکل ہو یا سہل، اور اس کے لیے ہمیں کچھ قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، اور یہ کہ حکومت کے بارے میں برسر اقتدار شخص سے جھگڑا نہ کریں گے جب تک کہ اس سے کھلم کھلا کفر نہ ظاہر ہو جائے اور اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی قطعی دلیل موجود ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب فتنے رونما ہوں گے اور بڑے فتنے، اگر کوئی شخص اس امت کے سیاسی نظام میں اختلاط پیدا کرنا چاہے اور امت متفق ہو چکی ہو تو تلوار سے اس کی گردن اڑا دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ صحیح مسلم۔ دوستو، ان نصوص کے بعد 2 باتیں یزید کے خلاف اہل مدینہ کے خروج کو ناجائز بنا دیتی۔ ایک یہ کہ یزید سے کھلم کھلا کفر کا صدور کسی ایک صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن متی وغیرہ نے اس پر جو الزام لگائے وہ بھی زیادہ فسق کے تھے لیکن کفر کے نہیں، جو اس کے خلاف خروج کو ناجائز بنا دیتے ہیں۔ تو اس کی حکومت پر پوری بلاد اسلامیہ کا اتفاق ہو چکا تھا سوائے عبداللہ بن زبیر کے گروہ کے۔ سیدنا علی کی طرح یزید کی حکومت کی بھی آئینی پوزیشن بہت واضح تھی اور اس کے خلاف بیعت کر لینے کے بعد خروج کرنا ناجائز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اہل مدینہ میں سے چند افراد نے یزید کے خلاف بغاوت کی تو تمام جیّد صحابہ اور ان کی آل اولاد اس بغاوت سے محترز رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث بخاری کتاب الفتن میں موجود ہے، جس میں انہوں نے یزید کی بیعت توڑ کر باقی افراد شامل ہونے کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری قرار دیتے ہوئے ایسے شخص کو آل عمر سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی، جبکہ سیدنا حسین کے چھوٹے بھائی محمد بن علی الحنفیہ نے یزید کی فاسقیت سے متعلق عبداللہ بن متی وغیرہ کی طرف سے پیش کیے گئے تمام اعتراضات کا اسی طرح سے تشلی بخش جواب دیا جس طرح کا تشفی بخش جواب سیدنا علی نے سیدنا عثمان کے قتل سے چند دن پہلے اس وقت کے باغیوں کو دے کر سیدنا عثمان کی پوزیشن واضح کی تھی۔ اسی طرح سے سیدنا حسین کے بیٹے علی بن حسین المعروف زین العابدین جو کہ واقع کربلا میں اپنے والد کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی باغیوں کا ساتھ نہیں دیا اور یزید کی بیعت پر مستقیم رہے، حتیٰ کہ اہل بیت میں سے کوئی شخص بھی یزید کے خلاف باغیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا اور بیعت پر مستقیم رہا۔ جی ہاں، آپ کو حیرت ہو رہی ہے نا، لیکن یہی حقیقت ہے کہ سیدنا حسین کے پوتے اور علی بن حسین زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کا قول امام ابن کثیر صحیح سند سے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لائے ہیں کہ جنگ حرہ کے موقع پر نہ تو ابو طالب کے خاندان کو کوئی فرد یزید کے خلاف نکلا اور نہ ہی بنی عبد المطلب کا کوئی شخص اس بغاوت میں شامل تھا۔ المختصر، یزید بن معاویہ کے خلاف بغاوت ایک چھوٹے جتھے نے کی تھی جس میں جیّد صاحب اور ان کی اولاد شامل نہیں تھے۔ دوستو، اس بابت بعض لوگ عبداللہ بن متی کی صحابیت کا ذکر کرتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ ان کی صحابیت محدثین کے مابین مختلف ہی ہے، جیسا کہ مروان کی صحابیت، اور پھر ایک مختلف فی صحابی کے عمل کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے عمل سے تعرض کے ذیل میں حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ یزید بن معاویہ کی مدینہ پر فوج کشی مدینہ کی بزرگ شخصیات کے خلاف نہ تھی، بلکہ یہ کارروائی ان شرپسندوں کے خلاف تھی جو اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور جنہوں نے جھانسا دے کر کچھ بھولے بھالے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ تاہم اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مدینہ کے مخالفین سب کے سب اہل خیر ہی تھے تو بھی ان کی بغاوت اوپر بتائی گئی حدیث کی روشنی میں بلا وجہ تھی، اس لیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان پر کارروائی کی گئی جو کہ قطعاً کوئی جرم یا قابل اعتراض بات نہیں تھی، بلکہ یزید نے تو اہل مدینہ کے ساتھ وہی کیا جو اس سے قبل سیدنا علی نے اہل جمل و اہل صفین کے ساتھ کیا۔ یاد رہے کہ عام طور سے اہل جمل و صفین کے خلاف سیدنا علی کی کارروائی کو برحق بتلایا جاتا ہے اور ان کے مخالفین کو اجتہادی خطا کا مرتکب گردانا جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں بھی ہے، اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی جو کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، یزید نے پہلے انہیں سمجھایا اور پھر ازروع حدیث مجبوراً اس کو ان کے خلاف فوجی کارروائی کرنی پڑی۔ اگر سیدنا علی اہل جمل و صفین جن کی اکثریت اہل بدر اور اہل بیت رضوان میں شامل جیّد صحابہ کرام پر مشتمل تھی
فوجی کاروائی کر سکتے تھے تو یزید اہل مدینہ کے خلاف فوجی قوت کیوں استعمال نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اہل مدینہ کے باغیوں میں کوئی جید صحابی اور ان کی اولاد بھی شامل نہیں تھی؟ ہو سکتا ہے دوستو کہ اس بابت آپ میں سے بعض لوگ کہیں کہ اس معاملے میں سیدنا علی اور یزید کا موازنہ درست نہیں، کیونکہ کہاں سیدنا علی اور کہاں یزید۔ آپ کی بات سر آنکھوں پہ، یقیناً یزید سیدنا علی کے خاک کے پاک برابر بھی نہیں ہے، وہ سیدنا علی کے پیروں کی دھول برابر۔ لیکن اس سلسلے میں یہ تو بولیں کہ پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ سیدنا علی کا یہ عمل صحیح تھا یا غلط۔ لیکن اگر سیدنا علی کا یہ عمل صحیح تھا تو ایک کام یعنی باغیوں کی گوشمالی کا کام سیدنا علی کرے تو صحیح، اور عین اسی کام کو یزید کرے تو غلط۔ یہ کیسے؟ بلکہ عمل کی یکسانیت تو یزید کی اچھائی پر دلالت کرتی ہے کہ اس نے خلیفہ راشد سیدنا علی کی سنت کی پیروی کی، کیونکہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کا حکم صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اہل جمل و صفین جن کے خلاف سیدنا علی نے فوجی قوت استعمال کی تھی وہ ان اہل مدینہ سے کئی گنا زیادہ افضل و بہتر تھے جن کے خلاف یزید نے فوجی قوت استعمال کی۔ اگر اہل جمل و صفین کی اس افضلیت کے باوجود سیدنا علی ان کے خلاف حکمراں ہوتے ہوئے فوجی قوت کے استعمال کرنے میں حق باجانب تھے اور یقیناً تھے، تو یزید اہل مدینہ کے خلاف بغاوت کی صورت میں فوجی قوت استعمال کر کے ناحق کیوں ٹھہرتا ہے؟ جبکہ اہل مدینہ کے خلاف لشکر بھیجتے ہوئے یزید شامی فوج کو صاف حکم دیتا ہے کہ صرف اصل شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان شرپسندوں نے جن لوگوں کو بہکا کر اپنے ساتھ میں لے لیا ہے ان پر قابو پانے کے بعد انہیں معاف کر دیا جائے، اور جن لوگوں نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے بلکہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمارے بعض احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو نقل کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو ہراساں کرنے والے پر لعنت کی ہے، تو اس پر ان احباب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ ہمارے نزدیک اہل مدینہ کو ہراساں کرنے والوں کا اطلاق شامی فوج پر نہیں بلکہ ان شرپسندوں پر ہوتا ہے جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کر کے یعنی آل عمر، آل عبد المطلب اور قبیلہ بنی عبد الاشل وغیرہ کو ہراساں کر رکھا تھا، جو کہ سب کے سب یزید کی بیعت میں داخل تھے۔ اگر ہماری اس توجہ پر ہمارے ان دوستوں کا دل نہ ٹھکے تو ان سے عرض ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرنے پر وعید سے متعلق ہماری بیان کی گئی حدیث کے ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں اصولوں پر شخصیت کو پرکھا جاتا ہے یا شخصیت پر اصولوں کو نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ سو میرے بھائیوں، یہی بات اہل مدینہ کو ہراساں کرنے اور جائز خلیفہ کی بیعت توڑنے والی احادیث پر بھی لاگو ہوتی ہے۔